अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में, खुशबाश रहिए। जहाँ रहिए अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। प्रोग्राम आपको मालूम है कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान। कोशिश मेरी यही होती है कि डेली एक मुनफरिद टॉपिक को डिस्कस किया जाए, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट है बल्कि आप इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आज का प्रोग्राम पिछले तमाम प्रोग्राम्स की तरह ही बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और ख़ास इस वजह से भी है कि आज हम जिस टॉपिक को यहाँ पर लेकर आए हैं वो अभी करंट हमारा जो है वो प्रॉब्लम है। ख़वातीन के हरासगी के मामलात, ख़वातीन की हरासमेंट के हवाले से, ख़वातीन को प्रॉपर्टी राइट्स ना मिलने के हवाले से जो पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी पिछले कई सालों से, अब जाके जो है इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी हैं। अगर कोई खातून ये दावा करती है कि उसका हक है प्रॉपर्टी में, जो कि ज़ाहिरी बात है कि माँ बाप की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसमें खातून का भी उतना ही हिस्सा होता है जितना उसके भाई का होता है, थोड़ा ज़्यादा, वो तो ज़ाहिरी बात है कि उतार चढ़ाव एक अलग चीज़ है कि भाई का इतना हिस्सा होगा और बहन का इतना हिस्सा होगा। लेकिन होता क्या है पाकिस्तान में कि बहन का हिस्सा मार लिया जाता है और अक्सर औकात ये कह दिया जाता है कि तुम्हारा भाई तुमसे जो है वो दूर हो जाएगा या छूट जाएगा, तो तुम ऐसा करो कि अपना हिस्सा भी जो है वो भाई के नाम कर दो, भाई जो है वो इन प्रोसेस, अभी उसका कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा, किसी भी खातून के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, इंसाफ आपकी दहलीज पे होगा और ये काम शुरू हो चुका है। जी हाँ, पंजाब से इसका आगाज़ हो चुका है, पूरे पाकिस्तान में इसका आगाज हो चुका है और जहां भी कोई ऐसी खातून है जो अपने प्रॉपर्टी राइट्स के लिए काम करना चाहती है, जो अपने प्रॉपर्टी राइट्स लेना चाहती है, वो खातून मुहतसिब के दफ्तर जाकर अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करवा सकती है। खातून मुहतसिब का जो दफ्तर है वो तमाम उन खवातीन के लिए सुबह से शाम तक जो भी ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं उस पर खुला है, जहां पर जाके आप अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और सिर्फ शिकायत रजिस्टर्ड नहीं होगी, सबसे बड़ी बात और इम्प्लीमेंटेशन ये हो चुकी है कि अब काम हो रहा है और अब जो खातून मुहतसिब पंजाब आई हैं उनका पहला मकसद जो है वो खवातीन के लिए काम करना और उनका इंसाफ और उनका काम और उनका हकदार तक पहुंचाना है। सबसे बड़ी बात यह है, मेरी कुछ दिन पहले जो है उनसे मुलाकात हुई और ख़ातून मुहतसिब पंजाब जो है, और मैंने उनका काम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे तरीके से ख़वातीन के बहुत से मामला जो है वो देख रही हैं। एक्ट तो हमारे पास मौजूद थे पहले से ही, जो कि 2010 में 11, 12 और 13 में इम्प्लीमेंट होते रहे, बना तो दिए गए थे लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस नहीं थी। बट अब जो इम्प्लीमेंटेशन हुई, जब जो है वो अदालत की तरफ से ये चीज़ ओके कर दी गई कि अब हर खातून को, अगर वो कहीं किसी जगह पे काम करती है और उसको कोई हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है तो उस पर भी कानून जो है वो होगा और ख़ातून मुहतसिब जो है वो उसका नोटिस जो है वो करवाएंगी और साथ ही प्रॉपर्टी राइट्स के भी जो राइट्स हैं वो ख़वातीन को लेके देंगी। तो आज हमने बुला लिया है जनाब खातून मुहतसिब पंजाब को, जो हमारे साथ आज हमारी स्टूडियो में मेहमान हैं। आप सब लोग जानते हैं, वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, वेरी टैलेंटेड, मैं कहती हूँ बहुत एनर्जेटिक खातून है और ऐसी ही खातून की हमें ज़रूरत थी। नबीला खान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? फ़ाइन, शुक्र अल्लाह का। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नबीला, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप माशाल्लाह इतनी तेज़ी से ख़वातीन की ये मसले सुन रही हैं और आज भी आप जो है वो अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी लेकिन आपने हमें वक्त दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। डेली के कितने मसले रजिस्टर्ड हो रहे हैं और कैसे आप जो है वो ये सारी चीज़ें संभाल रही हैं? कितना टाइम हो गया आपको इस सीट पर और कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कोहिनूर टीवी का कि आपने मुझे आज अपने यहाँ पर दावत दी। और मैं समझती हूँ कि ये जो इदारा है ख़ास तौर पे खातून मुहतसिब का, ये एक इंतहाई अहम कदम है जो हुकूमत पंजाब का और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से, उनके इश्यूज़ के हवाले से, उनके प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से बार बार बात की है। और ये इस बात का सबूत है कि आज मैं भी आपके स्टूडियो में हूँ और मेरा इदारा जो है एक फॉल इदारे के तौर पे आप सबके सामने। बिल्कुल, मुझे 3 माह हुए, मैंने 18 जून को चार्ज अज्यूम किया बतौर सूबाई मुहतसब। बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ, लॉ की स्टूडेंट हूँ माशाल्लाह। और इसका थोड़ा सा, इसके पास 2 कवानीन हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि कवानीन मौजूद थे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, लेकिन ये इदारा जो है इसके पास जो इस वक्त कानून जो मिला है इसको, जिसके ऊपर अमल करने जा रहे हैं हम या करना शुरू हो चुका है, वो है इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट एक्ट
یہ مئی 2021 میں ابھی پنجاب اسمبلی سے یہ لا جو ہے یہ پاس ہوا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ خواتین کی جو پراپرٹی رائٹس ہیں ان کی انہیریٹنس کے معاملات ہوں، چاہے ان کی ملکیتی پراپرٹی کے معاملات ہوں، ان سب کو اس کے دائرہ کار میں شامل کیا گیا ہے. اور یہ ادارہ آپ کے پاس موجود ہے پنجاب میں 174 سرفراز جنرل سرفراز روڈ شادمان میں موجود ہے، اور وہاں آپ صبح 9 سے 5 بجے تک اپنی کمپلینٹس جو ہے وہ خود بھی آ کر دے سکتے ہیں، بذریعہ ڈاک بھیج سکتے ہیں، ای میل کے تھرو بھیج سکتے ہیں. اور ہم جب آپ کی کوئی بھی اپلیکیشن ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، پراپرٹی کے ڈاکیومنٹس ہیں، اگر وہ ساتھ اٹیچڈ ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں، نہیں ہیں تو ہم تھرو کال آپ کو بتا دیتے ہیں، تاکہ کیونکہ پنجاب میں ابھی اس کے ریجنل یا ڈویژنل لیول کے اوپر اس کے آفیسز نہیں ہیں. سو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا ٹائم جو ہے اس کو بچایا جائے اور لوگوں کو جتنا بھی سہولت ہم دے سکیں اپنے ادارے سے وہ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو دیں. تو روز کی کتنی ہیئرنگ ہو جاتی ہیں آپ کی؟ دیکھیں یہ میں آپ کو صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ پہلے تو ہمارے پاس تھا سیکشول ہیراسمنٹ خواتین کے ساتھ جو ایٹ ورک پلیس ہوتی ہے. پہلے تو اس ادارے کی پریکٹس صرف ہراسمنٹ کے کیسز کو سننے کی حد تک تھی. بالکل ٹھیک. اور اس کی کمپلینٹس بھی ہمارے پاس جو ہے وہ آلموسٹ منتھلی کا اگر آپ کو دیکھیں یا کوارٹر بیسس کے اوپر دیکھیں، لیکن اگر اینول بھی دیکھیں تو 300-400 اپلیکیشنز جو ہیں وہ ہمارے پاس سیکشول ہراسمنٹ کی ایٹ ورک پلیس جو خواتین ورکنگ خواتین ہیں ان کی ہمارے پاس آتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن جب سے یہ قانون پاس ہوا ہے اور اس پہ کام شروع ہوا ہے اور اس وقت میرے پاس پینڈنگ تقریباً 400 اپلیکیشنز ہیں جو ودن 3 months ہمارے پاس آ چکی ہوئی ہیں. اچھا. اور ہم نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہوا ہے. کچھ میں نوٹسز ہو چکے ہیں، کچھ میں ریٹرن رپلائی آ چکے ہوئے ہیں، کچھ میں ان کو انصاف بھی مل چکا ہے. آج بھی ابھی جب میں آ رہی تھی آپ کے پاس تو ایک خاتون بہت بڑا سا بوکے اور اپنی وہ تھینکس کے لیے تشریف لائیں. اچھا. تو میں مجھے اس وقت جب انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمیں ہمارا حق مل گیا، آپ یقین کریں مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھے کچھ مل گیا. صحیح. بالکل. سو یہ ایک الگ خوشی تھی آپ جی. یہ سیٹسفیکشن جو ہے میں سمجھتی ہوں یہ ایک بڑی بات ہے الحمدللہ، اور یہی ہمارا مقصد بھی یہی ہے اور پیشن بھی میرا تو خاص طور پہ خواتین. اچھا. میں نے سنا کہ آپ کیونکہ خواتین کے لیے بہت پہلے سے بھی بہت اچھے کام کر رہی تھی، اسی لیے آپ چاہتی تھی کہ میں کچھ خواتین کے لیے جو ہے ایسا کام کر سکوں جس میں ان کو انصاف دلا سکوں. تو جہاں ہیراسمنٹ کی بات آتی ہے آن ورک پلیس، جو جہاں خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں، ہیراسمنٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں، ابھی تک یہ کتنے رجسٹرڈ کیسز آپ کے پاس موجود ہیں؟ اور پھر ابھی جو آپ یہ دیکھ رہی ہیں جہاں پہ پراپرٹی رائٹس کی بات کرتے ہیں ہم خواتین کی، تو اس میں کس حد تک جو ہے وہ پرابلمس کہاں آ رہی ہیں؟ دیکھیں خاتون جب گھر سے باہر نکلتی ہے، میں نے جب اپنی پریکٹس کا آغاز کیا تھا تب میں نے بھی جو میں نے فیل کیا اور جو اب بھی جو بھی خاتون گھر سے باہر آتی ہے obvious ہے اس کو پرابلمس کا سامنا تو اس کو کرنا پڑتا ہے. رائٹ. اور ہیراسمنٹ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو ورک پلیس کے اوپر باقاعدہ سیکشولی ہیراس کیا جائے، بہت سارے اس کے طریقے ہیں. آپ کو پیسفل ایٹماسفیئر کا نہ ملنا، سیپریٹ واش رومس کا نہ ملنا، آپ کو وہاں پر جو انوائرمنٹ ہے وہ نہ دینا، یا جس کام کے لیے آپ کو ہونا چاہیے وہ کام آپ سے نہ لیا جائے. صحیح. آپ کو انسیکیورٹی مردوں میں بہت جلد آ جاتی ہے، جو میرا اپنا ایک کہیں کہ آبزرویشن ہے یا میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ خاتون جب باہر نکلتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کے اوپر بہت زیادہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ میرے پیرنٹس نے، میری فیملی نے، میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ حوصلہ دیا ہے کہ میں باہر آؤں. تو میں اپنے کردار سے اور اپنے اتوار سے اس چیز کو آگے لے کر چلوں اور ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے. بالکل. تو جب یہ چیزیں سوچ کر ایک خاتون باہر آتی ہے تو اس کا سب سے پہلا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے کام پہ بہت فوکسڈ ہوتی ہے، اور کام پہ فوکسڈ ہونے کا کہ ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں، آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے. خواتین کہیں زیادہ اچھا کام کر سکتی ہیں، لیکن اگر ہم یہ جملہ بولتے ہیں تو اس جملے پہ تنقیدی وار جو سامنے سے سننے کو ملتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ وے ہو جاتا ہے. تو اس پہ کام کرنے کے لیے کیا مشکلات آئیں؟ ایک خاتون کو تو مشکل فیس کرنی پڑ رہی ہے جہاں پہ وہ کام کر رہی ہے، کہ ظاہر ہے کہ اس کو بہت سارے مردوں کا جو ہے وہ سامنا ہے، اور بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک ایسے بھی ہیں جو اس کو پسند نہیں کرتے یا اس کا کام خراب کرتے ہیں کہ یہ ہم سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا قوانین ہیں، کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ شٹ اپ کال دی جا سکتی ہے، اور ایک خاتون جو ہے وہ اس پہ کس طرح سٹینڈ لے سکتی ہے؟ دیکھیں اب اس وقت کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی کو ہراس کرنا بہت ایزی ہو گیا.
थ्रू मोबाइल फ़ोन्स आप टेक्स्ट ऐसा पास कर देते हैं, Right. या आप ऑफ़र करते हैं किसी को चाय की, अगर कोई मेल जो है कोलीग, देखें इन गुड सेंस ऑफ़र करना समथिंग एल्स, Right. वो हमें भी इस बात की अंडरस्टैंडिंग होती है, और खातून सही। जो बाहर काम करने आती है उसको भी पता होता है कि मुझे किस तरह से देखा जा रहा है। और बिल्कुल एक ठीक। चीज़ और मैं बिल्कुल ज़रूर ठीक। कहना चाहूँगी, जी। बतौर खातून आपको बहुत जल्द एहसास हो जाता है जब आपको किसी नज़र से कोई मेल की तरफ से देख जब रहा आपको होता है। देखा जाता है, सही बात है। आपको स्टीयरिंग का भी अंदाज़ा हो जाता है, हाँ। और उसकी उन नज़रों का भी अंदाज़ा बहुत जल्द आप उसको समझ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। सो एक तो वर्क प्लेस के ऊपर आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट समथिंग एल्स, लेकिन आपको अगर सिर्फ देखें, आपको तारीफ करना एक अच्छे तरीके से, वो भी एक डिफरेंट चीज़ है वो ना, भी एक different चीज़ वो है, भी आप बिल्कुल सही। महसूस करते हैं, हाँ। उसके बोलने से आप उसको अंदाज़ा कर सकते हैं, उसके बिल्कुल ठीक। देखने से अंदाज़ा कर सकते बिल्कुल हैं। ठीक, लेकिन बिल्कुल ठीक। आपको बेजा ऑफर्स करना, चाय की दावत देना कि जी आए मेरे पास चाय पिए, काम को छोड़ो, ये वो, मैं समझती हूँ ये इस कानून के अंदर मौजूद है कि इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो हरासमेंट का पार्ट होती पार्ट है, ठीक है। और उसके ऊपर भी अगर खातून को रोज़ इसी तरह की और सेम प्रेमिसेस में अपने कोलीग्स की तरफ से अगर इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं तो वो हरासमेंट ही है। ठीक, और ठीक। उसके लिए मतलब हमें- हेरेसमेंट सिर्फ यही नहीं है कि आप जो है वो किसी को जो है वो इंतहा तक जाकर जो है वो तंग करें, बल्कि आप इंतहा का जो आगाज़ कर रहे हैं ना, जहाँ से आप जो है वो ऑफर्स करा रहे हैं, ये भी जो है वो हेरेसमेंट में आती है बात। असल में मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद होता है नबीला कि मैं वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा सकूँ जो लोगों तक मौजूद नहीं है, जिसके बारे में हमारी ख़वातीन के दिल में, बच्चों के, बड़ों के दिल में बहुत सारे सवालात होते हैं, और उस सवालात के जवाब जो है वो इस प्रोग्राम के थ्रू उनको जो है वो मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने बहुत आपको बुलाया informative है, और ये बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि अभी तक खवातीन को ये जो एट वर्क प्लेस हैरेसमेंट इसका पता जरूर है, नहीं इस हद तक पता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, जी, वही इस पता हद है ना? तक नहीं पता हाँ। कि क्या हमें अगर पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, Yes. या हमारे साथ ये जो मैंने दो चार और बातें की हैं कि क्या ये भी हैरेसमेंट में आती है नहीं। और कभी कभी ये भी होता है कि मेरे पास कोई खातून आती है तो मैं उसको कहती हूँ कि इसमें हैरेसमेंट नहीं है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। अच्छा, तो वो ठीक ये है। कहती है ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला भी तो इसीलिए बनाया गया हमारे खिलाफ उसको, और बड़ा मिक्स करते आप हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बड़ा यहाँ mix बहुत करते सारे हैं इसको। मामला जी, एडमिनिस्ट्रेटिव वे में इसीलिए बनाए जाते हैं कि खातून को जो है वो इस तरह डिस्टर्ब किया जाए, टीज किया जाए, और उसकी डिग्निटी ऑब्वियस है। आप हाँ। काम जहाँ करने जाते हैं, आप चाहते हैं कि डिग्निटी सही से सही, आपने ये हमारे यहाँ अच्छे का जो है वो तरीके एक से रूल काम बन गया है जिस जी। पर हम जो है वो अमल दरामद करने को अपना फख्र समझ रहे हैं, जबकि ये क्राइम है। बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी इसमें जी, आपकी बात करने से पहले जरूर, शायद मैं जरूर। बीच में बोल पड़ी। जी, जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ खवातीन मेरे पास जब आती हैं तो मैं उनको जब ये क्वेश्चन करती हूँ तो मुझे खुद भी फील होता है, तो वो आगे से मुझे कहती है क्या जब तक कोई हमें टच नहीं करेगा तब तक ये हरासमेंट नहीं है? सही। उसका बार बार चाय की ऑफर करना, बार बार टाइम को हमारे साथ बैठ के स्पेंड करने की बात करना, या हमें इस तरह की बातें करना जिससे हम मजबूर होकर उसकी बात को मान लें, क्या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है? बिल्कुल सही है। तो क्या हम इस चीज़ का इंतज़ार करें कि वो हमें जब तक उस हद तक ना चला जाए? सही। मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें बड़ी तकलीफदेह हैं, और हमें इसके लिए सबको मिलकर काम करने अगर की हमने ज़रूरत है। पहले ही इन सब चीज़ों को डिस्कस किया होता और बताया होता, उस खातून को घर से बाहर निकलने से पहले ये मालूम होता, क्योंकि एक खातून में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो मर्द की नज़रों को पहचान लेती है। उसको पता होता है कि कौन सा आदमी जो है मुझे किस नज़र से जो है वो देख रहा है, ये मुझे अच्छा या बुरा कैसे ट्रीट करेगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये तो ऑटोमेटिकली होती हैं, लेकिन ये जो बात है कि ख़वातीन को काम ना करने दिया जाए, वो अगर आगे बढ़ना चाहती हैं तो उनको आगे बढ़ने से रोका जाए, और उन पर जो है वो कोई इस तरह का एलिगेशन लगाया जाए कि ये गलत है, और जबकि गलत जो है वो दूसरा शख्स हो। अब यहाँ पर फिर आप क्या करते हैं, किस तरह से जो है वो इस सारे मामले काफ़ी को ट्रीट मुश्किल करती होता हैं? है डॉक्टर साहब, काफ़ी मुश्किल होता है, और समहाउ तो ऑब्वियस है जब हम हल्फ पे चूँकि क्रॉस कराते हैं दोनों को आमने सामने, लॉ की प्रोविज़न है कि अगर किसी एप्लीकेशन हमारे पास आती है सेक्सुअल हैरेसमेंट की तो हमें रिस्पोंडेंट को भी रिटर्न रिप्लाई का मौका देना होता है, बिल्कुल और फिर ठीक उसके है। बाद दोनों को हम क्रॉस टॉक के लिए सामने बिठाते हैं, दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं लेकिन हल्फ के ऊपर। अच्छा। हाँ, और वो हम कहते हैं आप जो भी बात करेंगे यहाँ अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर करें, क्योंकि मैं समझती हूँ ये एक सेंसिटिव लॉ भी है। जाहिर है, जाहिर है। इसका मकसद जहाँ पर ख़वातीन को एतमाद देना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको वर्क प्लेस के ऊपर एक अच्छा एटमॉस्फेयर, पुरअमन एटमॉस्फेयर देने की बात है, वहाँ अगर किसी मेल के ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट आती है
تو اس کی بھی تو سننی ہے, اس کی بھی پوری زندگی کا دار و مدار, اس کی فیملی کا, اس کے اوپر مورل, اس کا معاشرتی جو امیج جاتا ہے وہ اس کے لیے بھی پرابلمس ظاہر. سو ہمارے لیے یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کے کیسز کو سنتے ہیں اور پھر اس کے لیے ہمیں اپنی ججمنٹ دینی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, یہ سائیکولوجیکل مینٹل ڈیزیز ہے, لیکن اس کا میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک لوگ اس کو جو ہے نا وہ پرکھ نہیں پا رہے کہ یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے. جو لوگ اس طرح سے جو ہے وہ خواتین کو اریسٹ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اس طرح کا تعلق بنانا چاہتے ہیں, وہ یہ چھپ کر کام کرنا اسی لیے چاہتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے, اور اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس سے ان کی بے عزتی ہوگی, اور جب آپ کے پاس معاملہ آتا ہے تو پھر وہ بے عزتی کا لیول تو پھر کچھ اور ہو جاتا ہے ان کے لیے, کیونکہ ایک مرد کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی عورت اس کی شکایت لے کے جو ہے وہ خاتون محتسب کے پاس پہنچ گئی ہے اور اس کو بھی وہاں پہ بلایا جا رہا ہے, تو پھر یہ کس طرح سے معاملہ سارٹ آؤٹ ہوتا ہے؟ میں یہ بتا رہی تھی کہ یہ بڑا چیلنجنگ ہے ہمارے لیے, بہت زیادہ, اور سم ہاؤ بڑا کنفیوزنگ بھی ہوتا ہے, کیونکہ خاتون کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے اس وے میں بات کی ہے, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی میں نے تو اس کو ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ کے اوپر ان کو بلایا, صحیح ہے, میں نے تو اس کو کہا تھا فلاں فائل لے کر آ جاؤ, میں نے تو چائے کے لیے نہیں کہا تھا, مطلب وٹس ایور ان ہر ایک کے اپنا اپنا اس پہ جو ہے وہ اپنا بیان ہوتا ہے. لیکن ہمیں چونکہ اس کے لیے نہ صرف فائلز دیکھنی ہوتی ہیں, ڈاکیومنٹس دیکھنے ہوتے ہیں, ان کی باڈی لینگویج بھی دیکھنی ہوتی ہے, ان کو جج بھی کرنا ہوتا ہے, اور پھر کہ اگر ہم پنش کرتے ہیں تو وہ اپنی جاب پہ نہیں رہ سکتا, چاہے وہ میں نے لاسٹ بھی جہاں اس پروگرام میں آئی تھی تو میں نے ذکر کیا تھا, چاہے وہ 21ویں گریڈ کا کوئی آفیسر ہو, اس کو اپنی جاب سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں یہ صرف جاب کی حد تک نہیں ہے, جیسے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہے معاشرے میں سروائیو کرنے کے. ظاہر ہے, بالکل, سو میں ٹیگ لگ گیا, بالکل ٹیگ, اور اس کو ٹیگ کیا, دیکھیں کسی کو کسی جرم میں سزا ہونا, کرپشن میں سزا ہونا, وہ سم تھنگ ایلس, بالکل ٹھیک, اور جن کی اپنی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہونا something else, اور گھر میں جن کے دیکھیں یہ مطلب کیا مطلب معاشرے کو کیا ہو گیا ہمارے. جی میرے پاس ایک کیس تھا, تو اس میں نے جب ان سے بات کی تو اس نے آگے سے مجھے کہا کہ میری تو اپنی 4 بیٹیاں, صحیح, تو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں. بیٹیاں فوراً آ جاتی ہیں سامنے. اس وقت ہر بندے کو اپنی بیٹی اور اپنی بہن یاد آتی ہے, جی, لیکن اس کے پہلے کسی کو ماں, بہن اور بیٹی کو تسلیم کرنا یا ماننا یہ بڑا مشکل ہے. صحیح بات ہے, بلا شبہ کافی مشکل ہے, ایسا ہی ہے. سو ہم کوشش کرتے ہیں اور دعا کرتی ہوں, میں تو روز جب گھر سے آتی ہوں تو میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میرے سے جو بھی ہو, میرے سے مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دینا, میرے سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جسے کسی کے لیے بھی دیکھیں. اگر آپ کو اچھا, خواتین کے لیے تو آپ نے ایسا قانون بنا دیا کہ خواتین کو اگر کوئی پرابلم ہو تو یہ ہو, لیکن جہاں مردوں کو کوئی پرابلم ہو تو اس کے لیے کیا جو ہے وہ مردوں کے لیے مردوں کو بھی پرابلم ہوتی ہے, میرے پاس خواتین بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اریسٹ کر لیتی ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے پاس کچھ اپلیکیشنز ہیں جو مردوں کی طرف سے ہیں. اچھا, اور ابھی ریسنٹلی ہی میں نے ایک کیس جو ہے ابھی میں نے فیڈرل کو بھیج دیا ہے, کیونکہ وہ ڈپارٹمنٹ فیڈرل میں آتا تھا. اوکے, اس میں جو پروفس میرے سامنے آئے, اچھا, جب میں نے رسپونڈنٹ کو بلایا تو اس نے مجھے ایسی پروفس دی جس سے پتہ لگ رہا تھا خاتون خود اس کو آفر کر رہی تھی. دیکھیں نا, خود اپنی فوٹو بھیج رہی ہے, خود اپنی فوٹو بھیج رہی ہے اور کہہ رہی ہے کامنٹ, اندازہ کیجیے. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ میں تنگ آ چکا ہوں اس خاتون سے. ایسی چیزیں بھی ہیں, ایسی بھی. سو میرا خیال ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے, اور یہ لا کے اندر بھی پروویژن اس کی موجود ہے کہ اس میں اگر کسی میل کو بھی کوئی ہراسمنٹ کا سامنا ہے تو وہ بھی اس پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں, اس آفس میں آ سکتے ہیں, اپنی کمپلینٹ درج کر سکتے ہیں, اور ہم اسی طرح اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہیں جیسے خاتون. دیکھیے کس دور سے گزر رہے ہیں ہم نبیلہ صاحبہ, کس دور میں کھڑے ہو گئے ہیں ہم آ کے کہ جہاں پر ایسے کیسز کے لیے بھی ہمیں عدالتیں لگانی پڑ رہی ہیں, جہاں پہ ایسی باتوں کے لیے بھی جو ہے وہ انصاف لینے کے لیے ایک انسان جو ہے وہ عورت ہے یا مرد ہے وہ جا رہا ہے اور اپنی بات بتا رہا ہے کہ اس نے مجھے چھیڑا اور اس نے مجھے جو ہے وہ ایسے کہا ہے. یہ کس دور سے گزر رہے ہیں, آپ سوچئے کہ کس قدر ہم مینٹلی ڈسٹرب قوم بن چکے ہیں, ہمیں کس قدر سائیکولوجیکل ایشوز آ چکے ہیں کہ ہمارا جو دھیان ہے وہ اپنے کام کی بجائے ان چیزوں پر جو ہے وہ ہمارا فوکس جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ تو یہ کیسز ڈیل کرتی ہیں, آپ بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا کہ کیوں ایسا معاشرے میں بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی چیز کا ایک تو بے جائے جو استعمال ہے, ہم گھر میں اپنے جیسے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک ٹائم دیا جائے گا پڑھائی کے دوران کہ آپ اپنی ٹیب کے اوپر بیٹھ کے اپنے کارٹونز دیکھیں یا اپنے کوئی گیم کھیلیں,
لیکن چونکہ یہ موبائل کا جو بلا ضرورت استعمال ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے ایک مین اس کی وجہ بھی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، ایک ٹیکسی کر رہا ہوں نا میں تو، اور اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، نہ میں کو پرسنلی جا کے اس کو ملنے جا رہا ہوں، تو اس کے لیے بڑا ایزی ہے ٹو پاس اے ٹیکسٹ. ایسا ہی ہے. تو ایک تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت زیادہ ہو گیا، اور اس کا مس یوز آف ایوری تھنگ از بیڈ، وہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے اندر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پڑھے لکھے تو ہیں لیکن شعور نہیں کہتے ہیں نا، شعور جو ہے وہ آپ کو صرف ڈگری سے نہیں آتا. ہاں. تو یہ ہمارے اندر کچھ بہت ساری ایسی کمیاں، ایسے احساسات ہوتے ہیں، کچھ آپ کی اکنامیکل ایسے بہت سارے پرابلم ایشوز، فیملیز کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، یا مطلب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم کیا کریں، ہمارے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، ہم اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے یہ کریں. ہاں جی، انٹرٹینمنٹ. تو یہ بہت سارے میرا خیال ایلیمنٹ ہیں جو آپ یہ بندہ پوچھے کہ انٹرٹینمنٹ آپ نے ساری اپنے کام کی جگہ پہ نکالنی ہے، وہ مطلب یہ تو دیکھ لیں کہ آپ کی عزت اور آپ کا وقار کیا ہے، آپ کس جگہ پر بیٹھے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ باتیں باہر نکلتی ہیں تو آپ کی عزت پہ یہ کتنا بڑا حرف یا دھبا بن جاتا ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ورک پلیس ہے نا، وہاں پر آپ کو ایک دوسرے کو فری ہینڈ دینا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی جینٹس یا لیڈیز کام کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے کام کی طرف دھیان کریں. اگر یہ پیار محبت عشق محبتیں چل جائیں گی، یا اس طرح کے ہریسمنٹس جو ہے وہ آن ہو جائیں گی، تو پھر آپ نے کام کیا خاک کرنا ہے وہاں پہ، تو پھر کچھ اور جو ہے وہ چیزیں شروع ہو جائیں گی. اس کے لیے پھر آپ نے سختی کس طرح کی ہے، اور اگر اس طرح کے کیسز سامنے آ جاتے ہیں تو پھر جس آفس سے یا جس جگہ سے جہاں سے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں وہاں کی انتظامیہ کے لیے آپ کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں؟ جی، میں اس میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں جو اس کا ایک مین پارٹ جو ہے اس لا کے اندر موجود ہے کہ اس کی ایک سیکشول ہیراسمنٹ کمیٹی ان ایوری ڈپارٹمنٹ ہونا ضروری ہے. صحیح. اور مطلب وہ ہمارے پاس اپروچ کرنے سے پہلے اپنی اس کمیٹی کے پاس بھی جا سکتے ہیں. دوسری اس کی انگریڈینٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس کے قواعد ضوابط جو ہیں وہ پبلشڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور میں آج آپ کے یہاں ٹی وی چینل پہ ہوں تو میں آج ضرور یہاں پر دیکھ کر جاؤں گی کہ کیا آپ کے اس چینل اس بلڈنگ کے اندر آپ کے کہیں وہ قواعد ضوابط لگے ہیں یا نہیں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ خاتون جو ورکر ہے جو یہاں اس کے لیے جو یہ ورک پلیس ہے، بینگ اینکر آپ کے لیے یہ ورک پلیس ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کیا ان کے لیے سیپریٹ واش روم یہاں موجود ہے؟ صحیح. کیا ان کے لیے یہاں پر پیسفل ایٹماسفیئر کے لیے اور سیکشول ہیراسمنٹ کی اویئرنیس کے حوالے سے قواعد ضوابط چسپاں کیے گئے ہیں بلڈنگ میں یا نہیں کیے؟ صحیح. پچھلے کئی سالوں سے میں کوہ نور ٹی وی کے ساتھ جو ہے ایسوسیٹ ہوں، اور یہاں پر میرا کام کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہاں خاتون کو عزت دی جاتی ہے، رسپیکٹ دی جاتی ہے، اور ایک خاتون کا جو عزت وقار اور اس کا مقام ہے اس کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے گھر میں موجود ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہ میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں، جو بھی یہاں سے اینکرز کام کر کے گئے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے، اور اس بات کو ہم آن اینڈ آن کہتے ہیں کہ ہمارے جو آنر ہیں محمود انصاری صاحب اور جنید انصاری صاحب، انہوں نے ہمیشہ اپنی بہنوں کی طرح اپنی بیٹیوں کی طرح سے جو ہے وہ اینکرز کے ساتھ جو ہے وہ چلے ہیں اور ان کو سپورٹ کیا ہے. جہاں بھی کہیں ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم سب سے پہلے اپنا مسئلہ جو ہے وہاں ڈسکس کرتے ہیں اور وہیں سے ہمیں حل ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمارے ایم ڈی اور دوسرے جو ہمارے پروڈیوسرز حضرات ہیں، میں ہمیشہ سے تعریف کرتی ہوں، یقین کریں، اس لیے نہیں کہ آپ آئی ہیں تو میں یہ بات کر رہی ہوں. بالکل ہم یہاں پر اتنے اوپن ایٹماسفیئر میں کام کر رہے ہیں، لیکن ایسے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں اور ہم اچھے طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. آج سے نہیں، کئی سالوں سے جو بھی لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے. پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ وہ قواعد و ضوابط یہاں ہیں، جس پر آپ کر کے جائیں گی وہ میں اپنی گاڑی سے نکلوا کے گاڑی لگا کے جاؤں گی، چسپا کروا دیتی ہوں. بالکل وہ ضروری ہے تاکہ اس کو سب لوگ پڑھتے رہیں اور اویئر رہیں کہ خاتون کو عزت دینا اب ان کی ذمہ واری ہے، ورنہ ان کے ہم یہاں پر تالے لگوا دیں گے. نہیں، آپ بالکل نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، کیونکہ یہاں پہ پہلے ہی ان سب چیزوں کا بہت خیال رکھا جا رہا ہے، اور چسپاں اس کو ضرور کروائیں گے ہم، تاکہ یہ جو ہے قواعد اور ضوابط جنہوں نے نہیں پڑھے وہ بھی اس کو جو ہے وہ پڑھ لیں اور بار بار پڑھ لیں، تاکہ کسی میں اگر کوئی جرت ہے بھی تو وہ بھی ختم ہو جائے. بالکل یہ بہت زبردست بات ہے، بہت اچھا امپلیمنٹیشن ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ایک بہترین قدم ہے. آپ جیسی خاتون کو اس سیٹ پر بٹھا کر جس طرح آپ خواتین کی خدمت کر رہی ہیں، میں سمجھتی ہوں یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ جو یہ کام کر رہی ہیں یہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے آسانیاں ہیں. تو یہ جب آپ اس میں امپلیمنٹیشنز جو ہیں وہ کروانے میں
آپ کو پرابلم کہاں کہاں آ رہی ہے, یا سب جو ہے وہ اسموتھ ہے, کوئی اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں آپ کو آئے ہوئے. ابھی میں تھوڑا سا آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ جو ویمن انفورسمنٹ ویمنس پراپرٹی رائٹ ایکٹ ہے, ہراسمنٹ سم تھنگ ایلس, اس کے اوپر تو کیونکہ پریکٹس پہلے سے ہو رہی تھی 2013 سے آنورڈ, اس کے اوپر پریکٹس چل رہی تھی. سو اس میں کافی بہتری ہے, اب امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں ڈیسیجنز, اور کوئی اس طرح کے زیادہ معاملات نہیں ہوتے. لیکن اس میں صرف ایک پرابلم, اس کا بھی میں شیئر کروں گی تاکہ اس کی میری یہ بات آن ایئر جائے. ریٹیلیشن ایک ایسا ایک بات ہے کہ جیسے کوئی خاتون ہمارے پاس کمپلینٹ فائل کرتی ہے, یا تو اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے, اس کو یا اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. صحیح. تو یہ والے معاملات جو ہے, ایک تو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس وہ ساتھ ہی اپلیکیشنز ہم ان سے لے لیتے ہیں, اور ہم ان کو لکھتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز کو کہ ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے, کہ انہوں نے ہراسمنٹ کی اپلیکیشن دی ہے تو اس کی ریٹیلیشن والا جو پروسیس اس کے ساتھ نہ کیا جائے. ٹھیک ٹھیک, یہ میں سمجھتی ہوں ایک اس کے اندر جو ہے مسئلہ ہے. ٹھیک. جہاں تک دوسرا ایکٹ ہے جو انفورسمنٹ ویمنس پراپرٹی رائٹ ایکٹ ہے, یہ چونکہ ابھی مئی 2021 میں پاس ہوا پنجاب اسمبلی سے, اور میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے جہاں بہت سارے انیشیٹو لیے ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے, بالکل صحیح. یہاں ویمن پروٹیکشن اتھارٹی موجود ہے, یہاں پر ویمن ٹاسک فورس سی ایم آفس میں ان کا آفس موجود ہے, یہاں پر امبوڈس پرسن پنجاب آپ کے پاس موجود ہے, یہاں ادارہ PCSW موجود ہے. سو میں سمجھتی ہوں یہ سارے ادارے کس لیے ہیں؟ صرف اور صرف خواتین کی ویلفیئر کے لیے, ان کے حقوق ان کو دینے کے لیے, ان کو امپاور اسٹرینتھن کرنے کے لیے. بالکل. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کریڈٹ پنجاب گورنمنٹ کو جاتا ہے, وزیر اعظم صاحب کو جاتا ہے, اور یہ بہت ہی اچھا عمل ہے جو ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے واقعات گاہے بگاہے ہماری نظروں سے گزرتے ہیں, بہت ہی دل سوز, بہت ہی تکلیف دہ. لیکن چونکہ یہ کوئی پاکستان کا ہی المیہ نہیں ہے, یہ آل اوور ورلڈ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور بہتری کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے. بالکل. جہاں تک انفورسمنٹ ویمنس پراپرٹی رائٹ ایکٹ کی بات ہے, یہاں پر ہمیں جو پرابلم آ رہی ہے, ہمارے پاس جب ایک اپلیکیشن آ جاتی ہے اور ہم اس میں اس کی ملکیت کے تمام پروفس اکٹھے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈپٹی کمشنر کو, کنسرن ڈپٹی کمشنر کسی بھی ڈسٹرکٹ میں, اس کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ودن 7 days اس کی پراپرٹی رائٹس اس کو دلوائے جائیں. ٹھیک ہے. اگر انہیریٹڈ پراپرٹی ہے, باپ کے یا پیرنٹس میں سے کسی کی بھی ڈیتھ کے بعد اس کو ٹرانسفر ہوئی ہے یا نہیں ہو پا رہی, ٹھیک ہے, تو اس کے دوران جو پرابلمز ہیں اس کے لیے ہم ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں. اگر وہ جو ہے پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کو اس کی وراثتی جائیداد مل چکی ہے, لیکن اس کو پوزیشن نہیں مل رہی, کسی پہ بھائی نے قبضہ کیا ہوا ہے, کسی پہ چچا نے قبضہ کیا ہوا ہے, صحیح بات ہے, جو بھی اس کے معاملات ہیں, اس کے لیے ہم DC کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ DC صاحب ان کو ودن 7 days ان کا پوزیشن دلائیں اور دلوا کر ہمیں اس کی رپورٹ بھیجیں. تو یہاں پر ابھی جو کنسرن DCs ہیں ان کے لیے میں نے CM صاحب سے بھی, ابھی میری میٹنگ ہوئی, ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ اس پروسیجر کو تھوڑا سپیڈی کرایا جائے. ٹھیک ہے. وہ لے کے فائلز کو مت بیٹھے رہیں, وہ ٹائملی رپلائی کریں, ٹائملی رپورٹس کریں, تاکہ لوگوں کو سپیڈی جسٹس کی جو ہمارا ایک اس کو بنانے کا پیشن ہے, مقصد ہے, اس کو ہم پورا کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہے. سیکنڈ, اس میں ہمارے ساتھ جو ہمیں مسئلے آ رہے ہیں وہ FRC نادرا کے اندر, چونکہ ابھی کل بھی میرے پاس ڈاکٹرز فیملی کا ایک کیس تھا, وہ کہہ رہے ہیں جی میں جو خاتون میرے پاس آئی ہے وہ کہتی ہے میں باپ کے ساتھ تو FRC میں آ رہی ہوں, اچھا میرے باقی بہن بھائی نہیں اس میں آ رہے, یا کسی میں ہم 4 شو ہو رہے ہیں, باقی نہیں ہو رہے. ایسا لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. جی میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا. اچھا. میں نے بھی ان کو پھر سجیسٹ کیا کہ اپنے تمام ID کارڈز اکٹھا کریں. وہ کہتی ہیں جو بھائی اس پہ پوزیشن میں, ان کے ID کارڈز کیسے لاؤں. صحیح. یہ چیزیں obvious ہے, لیکن گریجولی کون قصوروار ہے اور یہ کس طریقے سے جس کو مینیج کرتی ہیں؟ یہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں ابھی چونکہ ہمارے سسٹم کمپیوٹرائز ڈیجیٹل ہونے جا رہی ہیں چیزیں, اس پہ ٹائم لگتا ہے, لیکن ہم بہت جلد گھبرا جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں چھوڑو یہ تو بڑا لمبا پروسیس ہے. ڈونٹ ڈو دس پلیز, فوکس کریں, اپنا حق لیجئے, تھوڑا سا ٹائم دیجئے. وہ بھی ایک چونکہ جاب کرتی تھی خاتون, میں نے ان کو کہا آپ کو تھوڑا سا ٹائم اسپیئر کر. صحیح, یہ آپ کا حق ہے, آپ کے پیرنٹس کی پراپرٹی ہے اور آپ کو اس میں سے آپ کا وراثت کا حق ملنا چاہیے. سو میں نے ان کو کنونس کیا کہ آپ یہاں آ کے یہ سن کے بھاگ گئی ہیں یا نادرا گئی ہیں تو وہاں سے چلی جائیں گی, نہیں, آپ تھوڑا سا ٹائم دیں. ہم نادرا سے بھی رابطہ کرتے ہیں, ان کو بھی لکھتے ہیں, جہاں کہیں پرابلم ہے ہم وہاں پہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. نبیلہ, کتنی خوبصورت بات ہوتی کہ اگر تربیت ہی گھر سے جو ہے وہ ایک مرد کی ایسی کی جاتی کہ اس کو یہ بتایا جاتا
کہ باہر جو کام کرنے والی خواتین ہیں وہ تمہاری بہنوں کی جیسی ہیں اور تم نے ان کے ساتھ ویسے ہی چلنا ہے. یہ دیکھیے پسند ناپسند ہر جگہ ہوتی ہے, اسلام بھی پسند کا حق دیتا ہے, لیکن اس میں پھر نکاح کی شرط لازم قرار دے دی جاتی ہے. جہاں پر آپ کسی کو ہیریس کرتے ہیں وہاں پہ آپ کی مینٹل جو سچویشن ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اور آپ کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے, جو ایک کرائم بن جاتا ہے. یہ صرف تربیت کا فقدان ہے پاکستان میں, جس کی وجہ سے آج مرد جو ہے وہ عورت کی عزت نہ کرنے والا مرد جو ہے وہ بن گیا ہے, جبکہ یہاں پہ بہت سے ایسے مرد حضرات بھی ہیں جو عورتوں کی عزت کرتے ہیں, خواتین کو رسپیکٹ دیتے ہیں, اپنی بہن بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہیں. چلیں جی بہن بیٹیوں کی طرح نہ سمجھیں, دوستوں کی طرح ہی سمجھ لیں, لیکن ایٹ لیسٹ عزت تو دیں. اور پھر جہاں پراپرٹی رائٹس کی بات آتی ہے, اگر والدین اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کا اپنے بیٹوں کا حصہ جو ہے وہ سب کو دے دیں اور یہ ان کو کہہ دیں کہ یہ تمہارا حصہ یہ تمہارا حصہ ہے, والدین کو بھی آخری دم تک جا کر جو ہے وہ یہ خیال نہیں رہتا کہ ہم نے جو ہے وہ کچھ دینا ہے, اور اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور بعد میں پراپرٹی کے اوپر جو ہے وہ لڑائیاں جھگڑے فساد اتنی سختی اختیار کر لیتے ہیں کہ بہن بھائی کا بھائی بہنوں کے جو ہیں وہ گلے کاٹنے پر تل جاتے ہیں. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک 2.5 اور 3 مرلے کے مکان پہ اگر ایک بیٹا اپنے جو ہے وہ باپ کو قتل کر سکتا ہے تو یہاں پہ ہم اور کیا مثال دیں. تو اس چیز کو اس پہ امپلیمنٹ تو آپ کے گھر سے ہونا ہے. بیسیکلی تو تربیت کا فقدان ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے ادارے بنے, جس کی وجہ سے آپ کو اتنا جو ہے وہ یہ سب چیزیں دیکھنی پڑ رہی ہیں, آپ یہ خدمت خلق کر رہی ہیں. تو یہ بڑی بات ہے اس دور میں آ کر ان سب چیزوں کو ہینڈل کرنا اور ایسی بے تربیت یافتہ لوگوں کو تربیت کی طرف جو ہے وہ لے کر آنا اور ان کو بتانا کہ بھائی یہاں قانون ہے اور پھر جب ڈنڈا چلتا ہے تو پھر سب کے لیے برابر ہے. تو یہ آپ اس میں اور کیا چاہتی ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ؟ جی بالکل, یہ بہت ہی آپ نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ابھی میں اس طرف آ رہی تھی, اچھا کیا آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ جو چیز ہے نا کہ گھر سے تربیت والی بات, یس, لیکن یہاں پر گھر سے تربیت نہیں ہوتی, یہاں پر گھر سے ہی معاملات خراب ہیں. صحیح. میرے پاس 80% کیسز ایسے ہیں جس میں والد نے اپنی پراپرٹی کا یا تو زیادہ حصہ یا ساری کی ساری پراپرٹی اپنے بیٹوں کے نام ٹرانسفر کر دی. یہ دیکھیں, اور اپنی زندگی میں ہی, جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کو ان کی وراثت کا حصہ دے جائیں تو وہ دے جائیں, لیکن وہ اس طرح دیں کہ بیٹی کو جو 1 حصہ اور بیٹے کو 2 ملنے اسی ترتیب سے دیں جو شرع نے کہا ہے, جو اسلام نے کہا ہے, جو ہمارے مذہب نے کہا ہے. سورہ نساء کی آیت کا حوالہ سب لوگ دیتے ہیں, خدا اس کو پڑھ لیں, اس کا ترجمہ پڑھ لیں. ہم بہت سارے اپنے اعمال اپنے ایکٹس اپنی مرضی سے کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بتا دی گئی ہیں کہ ہمیں کیسے کرنی ہے. سو ہمیں اس کے اوپر اگر ہم پابند رہیں تو ہم بہت ساری چیزوں کو بہتر خود بخود ہو جائیں گی. وہ کرنے کی آپ کو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے, محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹی کو کیا دوں, بیٹے کو کیا دوں, اس کو کیا. اس میں یہ تو آپ کے قانون جو ہے اللہ پاک نے اس کو وضع کر دیا ہے قرآن پاک میں. بالکل. سو دیکھیں اس کے لیے ایک میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ 80% کیسز میرے پاس آ رہے ہیں جس میں پراپرٹی جو ہے باپ نے اپنی زندگی میں ہی گفٹ کر دی بیٹے کو, دیکھیے, یا بیٹوں کو کر دی. صحیح. بیٹیاں ٹوٹلی ڈپرائیوڈ ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ تمہاری دیکھو تمہیں پڑھا دیا, تمہیں بڑی اچھی جگہ تمہاری شادی کر دی, تمہیں کیا ضرورت ہے. دوسری طرف ایک اور پریکٹس یہ ہوئی کہ اگر باپ نے یہ کر دیا تو ماں نے کیا کیا ہے کہ اگر باپ کی پراپرٹی وراثت تقسیم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, والدہ نے اور بہنوں نے اپنی مرضی سے ہی اپنے بھائیوں کو دے دی کیونکہ اس وقت آپس کا تعلق بہت اچھا ہے. صحیح. لیکن گریجولی جیسے آپ کی فیملیز بڑھتی ہیں, آپ کی ضرورتیں بڑھتی ہیں, کبھی معاشی کرائسس آ گئے, تو بہنیں اب ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ جی اس وقت تو ہم نے یہ کر دیا تاکہ بھائیوں کے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھلے رہیں. اب ہم کیا کریں؟ پھر کیا کرتی ہیں اس وقت جب یہ سب کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا ہے؟ تو یہ بہت سارے معاملات ہیں اور 80% معاملات اس طرح کے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ گفٹ تو ہوا, اچھا, لیکن وہ کسی حد تک ہوا, بعد میں اس کو اس کے اندر اور انٹریز کر کے اس کو فیک جعلی جو ہے گفٹ ڈیڈز بنا لی گئی. اچھا. اور جو ٹرانسفر کا ڈاکیومنٹ بنا ہے اس کے اوپر لکھ دیا ٹرانسفر آف پراپرٹی, اس کے اوپر ہے وہ ہبہ زبانی کے اوپر. ہبہ زبانی مین گفٹ, اورل گفٹ کے اوپر, ٹھیک ہے. اور اورل گفٹ کو آپ کیسے اس کو جج کر سکتے ہیں, کیسے ڈیفائن کریں گے وداؤٹ اینی ریکارڈ. اس کا پیچھے کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کوئی اسٹیمپ پیپر تحریر نہیں ہے. صحیح. صرف اور صرف کیا ہے, ایک ڈاکیومنٹ بن گیا ہے ٹرانسفر پراپرٹی کا, میوٹیشن نمبر آ گیا ہے, دیٹس اٹ. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں اور بڑے چیلنجنگ ہیں ہمارے لیے.
کہ اب بھائی جو ہے وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی یہ تو 30 سال پہلے میرے نام ٹرانسفر ہو چکی ہوئی ہے پراپرٹی, اور یہ اورل گفٹ کیا تھا, ابا نے زبانی میرے نام گفٹ کر کے اس کو کروا دیا تھا. اب باقی فیملی جو ہے بیٹیاں ہیں ڈپرائیوڈ ہیں. اب ہمارے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے. ایک تو میں سمجھتی ہوں قانون کو مضبوط کرنے کے لیے, خواتین کے رائٹس کو سیکیور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ اورل گفٹ کی جو شک ہے اس کو ختم کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, اس قانون کو امینڈ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہی جیسے وصیت کا قانون ہے کہ آپ پراپرٹی کا ایک خاص پورشن جو ہے اس حد تک وصیت کر سکتے ہیں, ساری پراپرٹی کسی ایک کو نہیں دے سکتے. بالکل اسی طرح جی اسی طرح میں نے یہ اپنی کچھ امینڈمنٹس بھی تیار کی ہیں, اور میں نے سی ایم صاحب سے بھی, میں نے اب دوبارہ میٹنگ کے لیے ٹائم بھی مانگا, میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس کے اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ وہ اپنا پورشن آف پراپرٹی تو گفٹ کریں کسی بچے کو, لیکن ساری نہیں کر سکتے, نہ دیں. ان چیزوں کے اوپر لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے. اور چونکہ ایک نئی ایسا کیوں کرتے ہیں, ماں باپ سے پوچھو, وہ کہتے ہیں سارے بچے ہمارے لیے برابر ہیں, ہمیں تو سب بچوں سے اتنا ہی پیار ہے. پھر ماں باپ صرف بیٹوں کو دے دیتے ہیں یا صرف بیٹیوں کو بھی دے دیں تو وہ بھی غلط ہے, اور بہنیں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے یا ماں اپنی مرضی سے جو ہے وہ بیٹوں کے, یہ اتنا بیٹوں کی پریفرنس جو ہے وہ زیادہ کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ کیا کوئی ڈر ہے, کوئی خوف ہے کہ مرد جو ہے وہ اگر ہمارے بھائیوں کے دروازے کھلے رہیں تو ہمیں جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا ہوگا, ہم جو ہے وہ اگر یہ سے پیسے کا کیا بنتا ہے, پیسے کا جی پیسے کا اگر کچھ نہیں بنتا تو پھر پراپرٹیوں پر اتنے جو ہے وہ قتل و غارت کیوں ہو جاتے ہیں؟ پیسے کا اگر کچھ نہیں بنتا تو آپ کی آنے والی نسلیں پڑھائی کہاں سے کریں گی؟ اگر آپ کی وہ پراپرٹی جو آپ کے والدین کے نام پہ ہے اس میں سے آپ کو حصہ نہیں دیا جاتا تو یہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہے. یہ آپ نے کوئی اپنے ساتھ انصاف نہیں کر دیا کہ بھائی کے جو ہے وہ حصے لگا دی, یا میرا حصہ جو ہے وہ یہ بھی ان کو دے دو, جو بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے بچوں کو دے دو. نہیں, جو ان کا ہے وہ ان تک پہنچے, جو آپ کا ہے وہ آپ تک پہنچے. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اگر گفٹ کر دیں اور بعد میں آپ کو کبھی خیال آئے, جیسے آپ کے پاس ابھی کیسز آ رہے ہیں کہ ہم نے تو اب ہمیں ضرورت ہے تو واپس دلوا دیں, تو ایسے واپس مل جاتا ہے. دیکھیں یہ ایک ہم کیا کرتے ہیں, اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس میں obvious ہے ہم اپنے قانون سے باہر نہیں جا سکتے, اپنے قوانین کی جو پروویژنز ہیں اس کے باہر نہیں جا سکتے. سو ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو بلائیں, ان کو بتائیں, ان کو اویئر بھی کرتے ہیں, اور جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کوئی فیک ڈاکیومنٹس ہے تو اس کے اوپر ہم ڈائریکشن بھی پاس کرتے ہیں. ڈی سیز کو بھی کہتے ہیں ان کو دیکھیں اگر یہ فیک ڈاکومنٹ ہے یا سائن جو ہیں وہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہے ہیں, والد کے اگر سائن کسی نے جعلی کر کے کچھ کیا ہوا ہے اور ڈاکیومنٹ موجود ہے تو اس کو اس کے اکارڈنگلی دیکھیں, یا وہ ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ ان کو کورٹس میں آلریڈی اس طرح کے کیسز تو چیلنج ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اسپیڈی جسٹس دینا, تو ہم کون سے ایسے طریقے کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی مل کے ڈی سیز کو بھی کہہ رہے ہیں آن بورڈ کر رہے ہیں, ان سے بھی کہہ رہے ہیں ریکارڈ کو دیکھیں صحیح طرح سے, ہمیں بھی گائیڈ کریں, ہم بھی اس میں دیکھیں. یہ ایک نئی چیز ہے اور ابھی اس کو مزید بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے, لیکن یہ سب سے بڑی بہتری ہے کہ صرف اور صرف امینڈمنٹس کر کے ہم بہتر نہیں کر سکتے, ایک قانون کے آ جانے سے اس پہ عمل کر کے بھی ہم بہت بہتری لا سکتے ہیں, اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز اور بھی جو مجھے بڑا اچھا لگا, جانے سے پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا, جب وہ آئی ہیں خواتین اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارا حق مل گیا. دیکھیں اگر ہمارے بلانے سے, ان کو سامنے بٹھانے سے ان کا حق اگر ان کو مل جاتا ہے, یہ بھی ایک پرسنٹیج بنے گی انشاءاللہ. آئی ول شیئر ان نیکسٹ پروگرام کے جب میرا کچھ اور ٹائم اس میں گزرتا ہے اور کچھ اور ایکسپیرینسز بھی آ جاتے ہیں میرے سامنے, تو میں اس کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کروں گی کہ جس میں ہمیں صرف پارٹیز کو سامنے بٹھانے سے بھی بہت سارے مسئلے حل ہوئے. ایسا ہی ہے. آپ کا ڈیری بہت ہے آپ کے آفس میں, جس نے انٹر ہو گیا نا اس نے ویسے ہی کہہ رہا ہے کہ بالکل کہہ دیا ہوا ہے کہ کوئی اس میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں. ہاں صحیح بات. اور اگر کوئی ڈیسیز پہ عمل نہیں کرتا تو میں نے اپنی جو آپ جس پروگرام کے ذکر کرنی تھی میں نے اس میں بھی یہ بات کہی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں نے اس میں کہا تھا آپ نے اسپیشل جو ہے وہ لاہور میں اتنا بڑا سیمینار کروایا جس میں جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب عارف الوی صاحب کو انوائٹ کیا. فل سیکیورٹی میں وہ پروگرام تھا. آج سے پہلے جو ہے وہ کبھی اس طرح سے وہ لاہور یہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ ہے وہ شکریہ کہ آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ اگر اس معاملے میں اتنا ان کا انٹرسٹ ہے تو اس سے اچھی بات کبھی نہ ہم نے پہلے کبھی سنی ہے نہ کبھی دیکھی ہے. بالکل صحیح. تو اب ہم نہ صرف سن رہے ہیں نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ عملی طور پہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کا, وزیر اعظم صاحب کا سب اس پہ فوکسڈ ہیں کہ ہمیں خواتین کو ان کے رائٹس دینے ہر صورت دینے. وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب ہمیشہ خواتین کی بات کرتے ہیں, ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں, اور پھر اس کو دلوانے میں جو یہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس سے نظر بھی آ رہا ہے کہ خواتین کے لیے جو ہے وہ کام
کام ہو رہا ہے. تو دیکھیں کام ہو رہا ہے, کام چل پڑا ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن ہی کوئی جادو کی چھڑی گھومے اور سب کے مسئلے حل ہو جائیں. ایک تو ہماری عوام کی جلد بازی بھی بہت زیادہ ہے نا, کہ فٹافٹ جو ہے وہ ہم خاتون محتسب کے دفتر گئے ہیں تو بس آج ہی گئے ہیں تو پھر فٹافٹ پتہ چل جائے کہ کتنے دنوں میں ہمیں ہماری پراپرٹی مل جائے گی. ایسا نہیں ہوتا, یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ گھمائیں تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ڈاکٹر سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, ہمارے پاس ٹائم ہے 60 days کے اندر ہم ڈیسیجنز کر رہے ہیں. اچھا, اور اس کے لاء کے اندر موجود ہے کہ ہمیں 60 دنوں میں انصاف دینا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ معاملات میں تھوڑا سا ٹائم دینے سے, ایک دوسرے کو بٹھانے سے, تھوڑا ٹائم سیکھ کر کے ان کے شیئر دینے میں اگر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز پہ آتے ہیں تو ہم ٹائم دیتے ہیں. ادروائز ہم 60 days کے اندر کیسز کو ڈیسائیڈ کر. ٹھیک ہے, وہ تو ان کو حق آپ نے دلوانا ہی دلوانا ہے. یہ تو ان کو بھی پتہ چل گیا جنہوں نے پیار محبت سے حق نہیں دینا کہ ایسے نہیں تو پھر ویسے تو حق انہیں دینا ہی پڑنا ہے. تو پھر عزت سے دے دیں تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ جو پہلے آپ ایک سامنے آمنے سامنے بٹھاتے ہیں, اس پر آپ کو کتنا % جو ہے وہ خواتین صحیح لگتی ہیں اور کتنے % جو ہیں وہ جینٹس حضرات جو وہ غلط لگتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سارے کارروائیاں جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہیں. اچھا, آپ ہراسمنٹ کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں, میں یہ جنہوں نے اپنی بہنوں کی پراپرٹی جو ہے وہ چھین کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں, جب ہمارے پاس پروفز کے ساتھ فائل آتی ہے نا, ہم تو پہلے اپنی فائل کو مکمل کرتے ہیں کہ اس کی جتنی انگریڈینٹس ہے, FRC ہے, ٹرانسفر آف پراپرٹی ہوئی ہوئی ہے, انہیریٹنس کے جو معاملات ہیں, جب ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو پھر ہم جب رسپونڈنٹس کو دوسری پارٹی کو بھی, جو بھائی چچا جو بھی ہیں ان کو جب ہم بلاتے ہیں تو جب ہم سامنے بٹھاتے ہیں تو وہ اس بات سے انکار تو کر ہی نہیں سکتے نا کہ یہ ان کی ملکیتی نہیں ہے, کیونکہ ہم بلاتے ہی تب ہیں جب ہمیں ملکیت کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی آپ نام ٹرانسفر ہوئی ہوئی ہے اور ان کا رائٹ ہے. اور پھر وہ اگر کہتے ہیں کہ جی ہاں جی میں نے اس پہ پوزیشن میرا اتنا ہے, میرا عدالت سے اسٹے چل رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن آپ کو ایک چیز اور بتاؤں, اگر پروسیڈنگز پینڈنگ ان کورٹس ہیں تو اس لاء کے اندر پروویژن موجود ہے کہ ہم ریفرنس بھیجیں سول کورٹس کو اور ریفرنس میں ہم لکھیں کہ یہ پروسیڈنگ جو ہے اس کو ٹرمینیٹ کیا جائے یا اسٹاپیج کیا جائے. اچھا, اور اگر معاملات اس طرح کے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر ان کو ہم سپیڈی جسٹس دے کے اس کو حل کر سکتے ہیں, تو یہ ایک پروویژن بھی اس لاء کے اندر موجود ہے, میں سمجھتی ہوں جو کہ بہت ہی زبردست ہے. اور اس میں نہ صرف سول کورٹس کا برڈن بھی کم ہوتا ہے بلکہ لوگوں کو فوری ریلیف کا موقع بھی یہاں سے ملتا ہے. اور کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی بہت لمبا پروسیس ہے, کورٹس میں جا کے تو بندہ رول جاتا ہے, لیکن یہاں پر آپ کو سپیڈی جسٹس کے حوالے سے اگر ایسے معاملات ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی پریکٹسز بھی ساتھ ساتھ کر لیں. تو یہ تو دیکھیں بہت آسانی ہو گئی لوگوں کے لیے کہ جن کے آلریڈی کیسز چل رہے ہیں اتنے عرصے سے جو ہے وہ جیل رہے, وہ بھی اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو وہاں یہاں سے ان کو جو ہے وہ انصاف جلدی مل جائے گا. اور یہ جو آپ کی ہیئرنگ پہ ہیئرنگ جو ہے وہاں پر ہو رہی ہے کہ تاریخ پہ تاریخ, یہ اس سے جو ہے وہ ان کو چھٹکارا مل جائے گا. یہ ویسے جو یہ کیسز ہوتے ہیں یہ اتنی دیر تک کیوں چلتے ہیں؟ اس میں کیا آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتے ہیں یا لوگ ثبوت اکٹھا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں؟ آپ نے جو یہ کیسز جب پڑھے, دیکھے, آپ کے سامنے آئے تو آپ کو کہاں کمی فیل ہوئی؟ دیکھیں, پہلی بات تو کہ میں چونکہ خود لاء پریکٹس کرتی رہی ہوں تو مجھے تو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں, ویل اویئر کہ پروسیس لینتھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کورٹ کے اوپر چونکہ کورٹس کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے کیسز کا, ان کی ایک دن کی لسٹ جو ہے وہ 100 کیسز کے اوپر ہوتی ہے, 70 50 60 کیسز ہیں. اب جب ایک پہلا جب کمپلینٹ فائل ہوتی ہے, پھر ریٹرن رپلائی میں بھی آپ کو 3 موقع دینے ہوتے ہیں, پھر نہیں اگر وہ آتے ہیں ریٹرن رپلائی سبمٹ نہیں کرتے ہیں, پھر آپ اس میں ایڈورٹائزمنٹ اخبار اشتہار کی بات کرتے ہیں, پھر اگر وہ آ جاتا ہے اور پھر بھی وہ نہیں آتے تو آپ اس میں ایکس پارٹی پروسیڈنگ کر دیتے ہیں. ایکس پارٹی پروسیڈنگ کرتے ہیں تو جب تک اس میں ایڈورٹائز نہیں جاتا وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں, پھر اس پروسیڈنگ کی کینسلیشن موو ہو جاتی ہے, پھر جب وہ کینسلیشن کے اوپر رپلائی مانگتے ہیں it will take much time, یعنی اس کے اوپر آپ کافی سارا ٹائم سیکھ کر سکتے ہیں. پھر لوگ they are habitual, مطلب ڈیو پالیجی کے, میں چونکہ خود اس فیلڈ سے ہوں لیکن ہمیں کچھ وکلا حضرات کو طریقے بھی آتے ہیں کہ جی میں اس کوڈ میں بزی ہوں تو اس میں ڈیٹ دے دیں, اس کوڈ میں بزی ہیں تو اس میں ڈیٹ دے دیں. سو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں, اس لیے سال بھی لگ جاتے ہیں. پھر ریکارڈ پروڈیوس کا معاملہ, ریونیو آفیسر کو بلاؤ, اس کا ریکارڈ جی وہ ٹرانسفر ہو گیا, جی دوسرے کے پاس چلا گیا, جی اس ڈپارٹمنٹ سے منگاؤ, تو اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اور پھر ایویڈنس آتی ہے, کیونکہ ہر معاملے کی جب تک آپ ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتے ہیں کورٹس کے اندر اس کے ڈیسیژن. اچھا, اگر کوئی خاتون اپنی مرضی سے اپنی جائیداد
یا اپنے والد صاحب کی جائیداد جو بھی اس کے حصے میں آتی ہے وہ اپنے بھائی کو دے دیتی ہے، تو کیا پھر کبھی اس کو خیال آتا ہے تو وہ اس سے واپس لے سکتی ہے، وہ اس کو حق مل سکتا ہے؟ دیکھیں اب بہت سارے لوگوں کو خیال آیا ہوا ہے، اب یہ جب سے یہ قانون آیا مجھے لگتا ہے سب کو خیال آ بڑے لوگوں کو، مجھے تو لگتا ہے سارے جیسے ایک دم سوئے ہوئے تھے اور ایک دم سے اٹھ کے بیٹھے ہیں نا جی، آپ یقین کریں اتنا رش ہو رہا ہے اور اسی طرح کے معاملات پر زیادہ ہو رہا ہے۔ ہاں، اور میں پہلا کوسچن ان سے کرتی ہوں، کبھی دل دکھتا بھی ہے، پھر میں پوچھتی ہوں کہتی ہوں پہلے کیوں نہ آپ نے ایسے کیا؟ بالکل صحیح، کہتی بھائی کے ساتھ بڑا اچھا تھا، ہم نے سوچا ابا کا مکان ہے، چلو بھائی بیٹھا ہوگا تو کل کو ہم بھی آتے رہیں گے، تو اب چونکہ بھائی پوچھتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، تو ہمارے دکھ درد میں بھی شامل نہیں ہو رہا، تو ہم اپنا حق تو ایسا حق مل جاتا ہے؟ ایسا حق ملنا کافی مشکل ہوتا ہے اگر آپ نے لکھ کر دے دیا ہوا ہے۔ پھر کیا کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، پھر وہ جتنا مرضی آپ کو خیال آئے، اب تو جو آپ نے کر دیا وہ کر دیا، اسی لیے لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں، لیکن وہ بہت کم ہے اس کی ریشو کے لوگ مانتے بھی ہیں اس کو اور کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنی بہنوں کو دیا بھی ہے کہ چلو ہم اس میں سے اتنا کچھ، چلیں یہ تو ضمیر کی جنگ ہے، پھر یہ تو ضمیر کی بات ہے، کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بالکل انہوں نے مجھے لکھ کے دیا تھا اور اب یہ چونکہ اس کو ضرورت ہے تو چلو میں اس کا پورشن، یا کوئی بہن کہتی ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میری اس بہن کو اس میں سے کچھ دے دو، بہت ساری چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں اپنے اپنے طور پہ نا اس کو کرنے کی، تاکہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے وہ ملے۔ نبیلہ صاحبہ آپ میرے پروگرام میں آئی ہیں، اتنی انفارمیشن ہم لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں اس پروگرام کے تھرو، اور مجھے امید ہے کہ خواتین جو گھر بیٹھی ہیں، جو اپنے پراپرٹی رائٹس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی ہیں، انہیں یہ آگاہی ہو چکی ہے کہ اگر انہوں نے کسی بھی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ان کو پراپرٹی میں رائٹ نہیں ملتا ہے، ان کا حق نہیں ملتا ہے، تو وہ خاتون متعصب کے دفتر جا سکتی ہیں، وہاں سے اپنا حق لے سکتی ہیں، اور خاتون متعصب آج ہمارے پروگرام میں یہاں موجود ہیں جو آپ تمام خواتین کے لیے بیٹھی ہیں، آپ کا حق دلوانے کے لیے بیٹھی ہیں، لیکن ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ بات سچ ہونی چاہیے، بات کسی غصے یا کسی سے بدلہ لینے کی نہیں ہونی چاہیے۔ بہن بھائیوں کو تو چاہیے ویسے ہی ایک دوسرے کی اتنی مدد کریں، جو بہن بھائی جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہے اس کو ویسے ہی خود سے جو ہے وہ اتنا اکوموڈیٹ کر دیں کہ اسے کسی بھی دفتر میں دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن کیا کریں کہ ہم اتنے شفاق اور خون سفید ہو چکے ہیں کہ ہم بہن بھائی ایک دوسرے سے جو ہے وہ محبت کے وہ لیولز اور وہ سٹینڈرڈز جو ہیں وہ آج ختم ہو چکے ہیں۔ کیا میسیج دینا چاہیں گی آج میرے پروگرام سے آپ عوام کو، جب یہ رشتوں کا تقدس پامال ہوتے دیکھتی ہیں تو کیسا محسوس کرتی ہیں؟ کام تو آپ کا اپنی جگہ، بالکل میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا کہ میرا بڑا دل بھر آیا جب وہ خاتون آئی اور اس نے کہا کہ مجھے میرا حق ملا ہے اور میں بڑی سیٹسفائیڈ ہوں آپ کے آفس سے، تو میں نے آپ کو یہ ذکر کیا کہ مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کچھ مل گیا، آپ کو مل گیا۔ سو یہی ہے، اور پلیز اپنے حق کو پہچانیے، خواتین کے لیے میسیج ہے، اپنے حق کو پہچانیے، جذبات کو ایک طرف رکھیے، کل کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ آپ کا حق آپ کو آپ کے اللہ نے دیا ہے، آپ کے دین نے دیا ہے، آپ کے مذہب نے دیا ہے، یہ آپ کسی کا آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، بالکل یہ آپ کا حق ہے، آپ کو ملنا چاہیے۔ اور باقی جو لوگ حق سلب کرنے والے ہیں ان سے یہ درخواست ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ آج آپ یہاں پر دنیا میں سکھ پا لیں گے، صحیح، وقتی طور پہ، زیادہ دیر نہیں چلتا یہ، اور اگلے جہان میں ہم سب کو جواب دہ ہونا ہے، اور یہ بات ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ نبیلہ خان صاحبہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے، آپ اسی طرح یہ ترقی کی منازل طے کرتی جائیں۔ ابھی آپ کو 3 مہینے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سالوں جو ہے وہ یہاں پر بیٹھیں، آپ کی بھی ترقی ہو، آپ بھی یہ دیکھیں کہ آپ کے ہاتھوں سے جو لوگ، جو خواتین اپنے مسئلے کا حل لے کر آپ کے پاس آتی ہیں ان کو کیسے انصاف ملتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اگر آج نہ سمجھے تو پھر کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ عورت جو ہے وہ آپ پر بوجھ نہیں ہے، وہ آپ کی بہن ہو، بیٹی ہو یا پھر آپ کی بیوی ہو، اس کو اس کا حق دینے میں ایک مرد کی عزت اور شان بنتی ہے۔ جب آپ کسی عورت کا حق سلب کر کے، چاہے وہ آپ کی بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، جو بھی ہو، بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو مردوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ میں اتنا ہی کہوں گی، اس سے آگے کچھ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اپنے رشتوں کے تقدس کو پہچانیے اور رشتوں کے تقدس کو پامال ہونے سے بچائیے، خواتین کی عزت کیجیے اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت کمائیے۔ کل پھر انشاءاللہ نئی صبح، نئے آغاز، نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔